अडियाला जेल के बाहर आप देख सकते हैं इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और कारकुनान जो हैं वो नमाज यहाँ पे अदा कर रहे हैं। हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि इस टाइम आप देख सकते हैं कि नमाज जो है वो अदा की जा रही है अडियाला जेल के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं MNA मौलाना नसीम अली शाह जो हैं वो इस टाइम बाजुमात नमाज अदा कर रहे हैं और उनके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। इस टाइम मनाजर आप अडियाला जेल से बराह रास्त देख रहे हैं बड़ी तादाद में। जिंदा है लाठी भी चला दो, जिंदा है मज़हमत, जिंदा है मज़हमत, जिंदा है वो पीर भी देखे, जिंदा है वो पीर भी देखे, जिंदा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे धरना दे के बैठी हुई हैं। बुजुर्ग आज यहाँ पे भी पहुँचे हैं और उनके साथ यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप मनाजर देख सकते हैं। अगर इस साइड पे हम आपको दिखाएं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और वो भी इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। आप मनाजर देख सकते हैं यहाँ पे सबीन कियानी इमरान के वकला जिंदा है, ये खान के वकला जिंदा है, इमरान की आले जिंदा है, इमरान के टाइगर जिंदा है वकला जिंदा है वकला जिंदा है, आईन के खातिर जिंदा है, दस्तूर के खातिर जिंदा है, जमहूर के खातिर जिंदा है, ये खान के वकला जिंदा है, इमरान के वकला जिंदा है वकला जिंदा है वकला जिंदा है वकला जिंदा है। जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, आहिस्ता बोलो जिंदा है, आपा भी सुन ले जिंदा है, आहिस्ता बोलो जिंदा है, हलीमा भी सुन ले जिंदा है, आहिस्ता बोलो जिंदा है, नौरीन। अडियाला जेल के बाहर से ये मनाजर आप देख सकते हैं। शाम का वक्त हो चुका है। यहाँ पे लीडरशिप जो है वो भी मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब के साथ यहाँ पे लीडरशिप कुछ गुफ्तगू में मौजूद है। और आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वर्कर हैं, ख़वातीन हैं, सब जो हैं वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आप यहाँ पे ये मनाजर देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो भी जैसे जैसे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन आती हैं, जवान आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप जो है वो यहाँ पे पहुँची है और उनके साथ यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक खातून जो है वो ज़ख्मी हालत में यहाँ पे आई है, अडियाला जेल पहुँची है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लीडरशिप है, वर्कर है, कारकुनान है, वो इस टाइम अडियाला जेल के पास मौजूद हैं। 3 MPA यहाँ पे बैठे हैं, वो भी यहाँ पे बहनों के साथ इजहारी यकजहती के लिए। इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पे भी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अडियाला जेल से बराह रास्त ये मनाजर आप देख सकते हैं। सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब हैं, उनके साथ यहाँ पे दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप मनाजर देख सकते हैं कि आज अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल, कारकुनान और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम मौजूद है। आप मनाजर देख सकते हैं। आज स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से जो कॉल दी गई थी, आप ये इस टाइम देख सकते हैं हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। और दीगर इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुज़ुर्ग जो हैं वो भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस साइड पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है और वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। देखिए, शाह महमूद साहब अल्लाह करे जल्द बरी हो जाएं, बाहर आएँ। वो जो भी करेंगे इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक करेंगे, उससे हट के तो कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इंतज़ार करेंगे, हम देखते हैं क्या हालात व वाक़यात होते हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं, कब तक बैठेंगे, कब तक क्या? ये बहनें फैसला करती हैं। हम बतौर भाई यहाँ खड़े हैं, ये कोई सियासी
फैसला नहीं है। हमने बहनों के साथ खड़े रहना है, उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन पे बर्बरियत होती है, बतौर भाई उनके साथ खड़े रहेंगे। सर अकबर राय साहब, अब ये तलखियाँ कैसे कम होंगी सर? ये भी देखिए, इसमें फ़िक्र की बात ना करें। जब आगे बर्बरियत हो, जब आगे रऊनत हो, जब आगे झूठ हो, आगे फरेब हो, तो गिड़गिड़ाने से रऊनत ख़त्म नहीं होती। आपको उसूल पे खड़े रहना होता है। हम उसूल पे खड़े हैं, हम पुरअमन खड़े हैं। हम, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, कौम के ज़मीर को भी झंझोड़ते हैं, इस बेज़मीर निज़ाम को भी झंझोड़ते हैं, और आलमी जो राय आमा है उसको भी झंझोड़ते हैं। तो ये एक अमल है जो जारी रहता है। ये एक दिन का वाक़या नहीं, ये कोई T20 का मैच नहीं है। रीमा खान साहबा के जो बयानात हैं उनकी वजह से मज़ाकरात में कुछ रुकावटें हैं। कुछ ऐसा नहीं है। हुकूमत का कोई इरादा नहीं है 8 फरवरी 2024 के झूठ और डाके को मानने का। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उस झूठ और डाके को मान लिया जाए। इसको वो मुज़ाकरात कहते हैं। ये मुज़ाकरात हमें कबूल नहीं है। सर आप सर एक सीनियर कानूनदान है कि जो तहरीक में जो मतलब क़यादत में से इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते हैं, वो खुद ही साइड पे हो जाए। तो हमने देखे अभी तक क़यादत में से वही लोग ऐसी कोई हिदायत नहीं आई। नहीं, आपको नहीं कोई ऐसा जुमला नहीं आया उनका। जब ये बात आगे बढ़ेगी तो सब बोझ उठाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो खान साहब की हिदायत पे अमल नहीं करेगा। सर आप सीनियर कानूनदान हैं और अब आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ी जमात के सेक्रेटरी जनरल है। सर मफाहमत के रास्ते आपको नजर आ रहे हैं? मफाहमत मुझे इस वक्त नहीं नजर आ रहे होंगे या फिर मज़ाहमत करनी पड़ेगी? मफाहमत उसूल पे होती है। हम बार बार ये कहते हैं, खान साहब ने बार बार ये कहा है कि अगर आइन की बात होती है, शफाफ इंतखाबात की बात होती है, तो बात हो सकती है। अलामा और चकजई साहब वो बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इस वक्त इसरार सिर्फ यही है कि झूठ को मान लो, झूठ के सामने सर झुका लो। तो इस वक्त हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये फ़ैसला साज जो इस निज़ाम पर मुसल्लत हैं, होश के नाखुन लेते हैं, इनका रवैया अगर तब्दील होता है तो चकजई साहब और अल्लामा नासिर गौर कर सकते हैं इस हवाले से। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस टाइम उनसे ये डिमांड कर रहा है, बल्कि उन पे तनकीद कर रहा है। महमूद खान, चकजई, अल्लामा नासिर, अब्बास कोई सोशल मीडिया नहीं है। कब तक लाएअमल देखिए, हम सोशल मीडिया के दबाव में नहीं आएंगे। खान साहब ने जिसको इख्तियार दिया है, सोच समझ कर दिया है। ये मंजे हुए लोग हैं। अल्लामा नासिर हों, चकजई साहब हों, वो ठीक फ़ैसले करेंगे, फरासत से फ़ैसले करेंगे। सोशल मीडिया के दबाव में कोई एक शख्स भी फ़ैसला नहीं करेगा, ना मैं, ना वो, ना कोई और। यहाँ बच्चे खड़े हुए हैं, हम बच्चों की ताज़ीम करते हैं। बच्चों का जितना ज़हन है, जितनी सोच है, जितनी समझ है, उसके मुताबिक वो बात करते हैं। कभी बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत पते की बात करते हैं, जहानत की बात करते हैं, दानिश की बात करते हैं, और कभी कभी गुस्से में भी आ जाते हैं। तो हम गुस्सा भी कबूल करते हैं, हम उनकी दानिश भी कबूल करते हैं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वकालतनामे हैं उन पे साइन अभी तक हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे सर? छुट्टियां आ गई आगे? कोई बात नहीं। देखिए, ये कौन सा मुकदमा लग जाना है। पहले भी मुकदमा आप जानते हैं साल से उनका नहीं लगा, तो ये एक आध हफ्ते में साइन हो जाएंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। हमने 126 दिन का धरना दिया, एक कमला नहीं टूटा। जिसने जो परसेप्शन दे दिए थे, हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम हद पर सच की बात करते हैं। हमने हमेशा ये एक बात बताएं, आम तासुर क्या था और अब क्या है कि क्यों छोड़। अडियाला जेल के बाहर इस टाइम हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने धरना दिया हुआ है। इस टाइम 3 अरकान असम्बली जो है, मौलाना नसीम अली शाह साहब, साजिद मोहम्मद साहब और उनके साथ एक और MNA हमारे साथ मौजूद है अडियाला जेल में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, क्या देखते हैं? किस तरह ये मामलात हल होंगे? किस तरफ जा रहे हैं सर? मामलात तो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हमारी कोई तवक्को नहीं। इनकी कोशिश है हर दफ़ा रात के आखिर पैर हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी हम पैगाम देना चाहते हैं उन ताकतों को। पहले भी हमने साबित किया है कि आपकी गोलियां ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे सीने ख़त्म नहीं हुए। वाटर कैनन का इस्तेमाल हमारे जज्बों को ख़त्म नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम फिर साबित करके दिखाएंगे। ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो मैं अपनी ज़ाती तौर पर एक तजवीज़ देता हूँ। एक आसानी हल है कि हर MNA को, हर MPA को तकरीबन वो बंदा मालूम है जो सियासत में मुलविस है उस इदारे का। तो हम अगर आपस में बैठ जाएं, ये सेवल शहबाज शरीफ और ये दूसरे जरदारी वगैरह, ये सब उन नामों को निकाल लें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए। ये जो हाफिज़ साहब हैं या DGI SPR बार बार कहते हैं कि हमारी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको हम ये नाम दें, उनके अपने इदारे के अंदर उनका एहतसाब शुरू हो जाए। जैसे फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की,
تو ان کے خلاف کارروائی کریں. دودھ کا پانی ہو جائے گا کہ یہ لوگ سیاست میں ملوث ہے کہ نہیں. اس وقت کرنل عمران خان کے حوالے سے فیصلے کر رہا ہے کہ نہیں جیل کے اندر. اس وقت پورا نظام پارلیمنٹ ہاؤس ایک کرنل چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا, یہ بھی ثابت ہو جائے گا. اس وقت پورا نظام کون ہینڈل کر رہا ہے, یہ سب کچھ دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت شکریہ سر. سر آپ کیا کہیں گے, ابھی تک ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی فیملی کو, سیاسی رفقا کو, عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو. اگر ہم دیکھیں تو شاخانہ 2 کیس کے وکالت نامے سائن کروانے ہیں, کل سے چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں, ابھی تک وہ وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے جن میں اس کو سزا ہوئی ہے. سر کس طرف جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سراسر ظلم ہے, یہ جبر ہے, اور ایک پارٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ایک ایسا پارٹی ہے, ایک ایسا لیڈر جس کے ساتھ مور دین 70% پاکستانی عوام ہو, جس کے پوری ورلڈ میں ایکسیپٹنس ہو, جس کی ایک خدمات ہو اس ملک کے لیے, جس نے اس ملک کے لیے 3 کینسر ہاسپٹل بنائے ہو, نیمل یونیورسٹی بنائے ہو, اس نے القادر یونیورسٹی بنا رکھی ہو اس ملک کے لیے. تو ایسی لیڈر کو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ, اس کے بہنوں کے ساتھ, اس کے فیملی کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے. اور آج ایک دوسرا بات آپ نے کوشچن تو نہیں کی, لیکن میں اس میں 1-2 بات کرنا چاہتا ہوں. آج نواز شہباز شریف صاحب نے, جو اس وقت جعلی وزیر اعظم ہے, اس نے ایک آفر دی ہے کہ ہم مذاکرات کے آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ, اور یہ اس نے ساتھ یہ بھی بولے اگر کوئی سیریس ہو تو ہم سیریس آفر دیتے ہیں. ہم اسے یہ کہتے ہیں اگر آپ سیریس ہے تو آپ کے آفر سر آنکھوں پہ, اس کے لیے 1-2-3 باتیں ہیں. ایک محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجن ناصر صاحب, جس کو عمران خان نے اختیار دی ہے مذاکرات کے لیے, ان دونوں کو اور ہمارے ساتھ اس کے ساتھ 2 ہماری سینئر لیڈرشپ کو عمران خان سے ملنے دیا جائے, اس کے ساتھ ڈسکس کی جائے ساری بات. تو اس کے بعد اگر پھر ہم مذاکرات کے لیے نہ بیٹھے تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. ہم مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن جو ہمارا لیڈر ہے, جو 1 سال سے جس پہ پولیٹیکل لوگوں کا آپ نے ملنا بند کر دیا ہے, جس کے ساتھ سیاسی بات چیت نہیں ہو سکتی, تو اس ظلم کے بعد آپ مذاکرات کس طرح کریں؟ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن اس کی ایک ہی شرط ہے کہ محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجن ناصر صاحب, اور ساتھ اس کے ساتھ جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کو, سلمان اکرم راجہ, جنید اکبر, ان لوگوں کو عمران خان سے ملنے دی جائے, ملاقات کرنے دی جائے, اور پوری تفصیل اس کے ساتھ ڈسکس کی جائے عمران خان کے ساتھ, اور اس کے بعد باہر نکل کر کوئی لائے عمل لائے گی. شکریہ سر. سر آپ کیا کہیں گے, آج پھر موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش آنے والی ہے, ملاقات کی اجازت ابھی تک نہیں ملی, سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جب تک ملاقات کی اجازت نہیں ملتی انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے. عمران خان کی بہادر بہنیں بھی ادھر بیٹھی ہے, ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جتنا بھی واٹر کینن سے یہ شیئرنگ کرے تو ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. جب تک انشاءاللہ جان میں جان ہے تو ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا کہتی ہے, کیا مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کے لیے؟ میرے خیال میں اگر یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہوتے تو پہلے تو عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کراتے, پھر ہمارے جتنی سیاسی لیڈرشپ ہے, اچکزئی صاحب ہے, علامہ صاحب ہے, اور بھی ہمارے جو صوبائی صدر ہے, CM صاحب ہے, جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ ہیں ان کی ملاقات ہی کروائی جائے تو اس کے بعد مذاکرات شروع ہو سکتی ہے. سر ابھی تک ملاقات نہیں کرائی جا رہی, کیا وجہ لگتی ہے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں ہے, یہ صرف ہمارا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہوتے تو میرے خیال میں تقریباً 50-60 بندوں کی اجازت ہوتی تھی. جب نواز شریف جیل میں ہوتے اس کی ملاقاتیں ہوتی تھی, اور اب یہ آپ دیکھ لیں ہم ایک ملاقات کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, لیکن ایک ملاقات نہیں ہوتی. شکریہ سر. پختون یار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آج پھر ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی, موسم بارش کا ہے, سر کیا وجہ ہے, کیا لگ رہا ہے کیوں نہیں کرا رہی ملاقات؟ ڈر رہے ہوں گے انشاءاللہ, امید یہی ہے کہ یہ لوگ ڈر رہے ہوں گے, اور ڈر و خوف کی وجہ سے سب کچھ کروا رہے ہیں. اور ایک نہ ایک دن ضرور رہے گا کہ انشاءاللہ کہ ان کا یہ خوف اور ڈر پاکستان تحریک انصاف کور کر خان صاحب کے حکم کے بعد انشاءاللہ اتار دیں گے. سر مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں, کیا لگتا ہے کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ مذاکرات کس سے کریں گے؟ اردری سے کریں گے. سر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, تو کیا مذاکرات ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں؟ شہباز شریف کا اختیار ہے مذاکرات کا. سر یہ تو آپ بتائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ مذاکرات کا وہ ایک چوکیدار کا کیا اختیار ہوگا, اس ملک کا چلانے وہ تو چوکیدار ہے خود. ٹھیک ہے سر. تو جی سر, ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کور کر خان صاحب کی جو ڈائریکشن ہوگی, جو احکامات ہوگے, اسی کے مطابق انشاءاللہ تن من دن کی قربانی دیں گے. آج یہاں پہ آپ جس کثیر تعداد سے لوگوں کو دیکھ کر, یا پچھلے رات کو ان لوگوں نے یہاں پہ لوگوں پہ جو شیلنگ کی, یا یہاں پہ پانی کا واٹر کینن کا استعمال کیا, یا جو گندا غلیظ پانی لوگوں پہ کیمیکل والا لوگوں کے اوپر پھینکا,
اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے، لیکن انشاءاللہ ان تمام حوصلوں ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور تمام تر انشاءاللہ ان کے جو وسائل جو استعمال کرے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے اوپر، انشاءاللہ اس ایک دن ضرور رہے گا کہ انشاءاللہ فتح حق اور سچ عمران خان کی ہوگی، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ شکریہ سر۔ سر آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ مذاکرات ملاقات نہیں کرائی جا رہی بہنوں کی سر اس حوالے سے؟ اچھا بہت شکریہ جی، چونکہ ملاقات اس لیے نہیں کروایا جا رہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں ڈر ہے، خوف ہے کہ عمران خان کے میسج اگر باہر آتے ہیں تو پبلک اس سے موبلائز ہوتی ہے، لیکن جتنا دیر یہ عمران خان کو اندر رکھیں گے، ان کو اس بات کا تدارک ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو جتنا دیر جیل میں رکھیں گے، جیل میں رکھنے سے نہ لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے بلکہ بلند ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ عمران خان کو یہ لوگ جیل توڑ کے بھی باہر لے آئیں گے۔ سر اگر آج ملاقات نہیں کرائی جاتی تو کیا لائے عمل ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ پھر یہاں پہ؟ ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ریما باجی بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی ملاقات، ان کی فیملی کا ڈے ہے، ان کی ملاقات کروانی چاہیے۔ میں ہیومن رائٹس والوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ وائلیشن ہے بنیادی انسانی حقوق کی بھی، کہ پچھلے ایک بڑے عرصے سے خان کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات، کیونکہ وہ ان کے صحت کے حوالے سے دریافت کرنا پڑتا ہے، ان کا خان کے معاملات جو ہیں ان کو فیملی دیکھ رہی ہے۔ سر کیا وجہ لگ رہی ہے، کیا وجہ لگ رہی ہے کہ ملاقات نہیں کرا رہے ہیں؟ یہ خوف ہے، اور خوف جب دلوں میں بیٹھ جائے تو وہ خوف انشاءاللہ ان کو خود، یہ عمران خان باہر آئے یا نہ آئے، وہ اپنے خوف میں بہ جائیں گے۔ یہ ایک دن آپ نظر آئے گا کہ وہ اپنے خوف میں وہ مارے جائیں گے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ ایم این اے اقبال افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ سر بارش کا موسم ہے، ابھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں دے رہے ملاقات کی اجازت سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح یہاں پہ ادارے اور وفاقی حکومت یہ تماشا بنا رہے ہیں، یہ ان کی سنجیدگی ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ روز تماشا بنا رہے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات اگر ان سے حل نہیں ہوتی تو یہ حکومت چلانے کا حل نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ عدالتی آرڈر لے کے یہاں پہ آتے ہیں۔ منگل کی دن جیل مینول کے مطابق بہنوں کی ملاقات کا ہے۔ اگر یہ حکومت یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ہر منگل آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، یہاں پہ بیٹھیں گے، چاہے یہ پیار کٹے، چاہے ہمیں گرفتار کرے، چاہے گولی مارے، لیکن یہ طریقہ جو انہوں نے اپنایا ہے یہ نہ تو جمہوری ہے اور نہ ہی قانون اس کا اجازت دیتی ہے، لہٰذا یہ ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے۔ اور بارش ہو، اب آندھی ہو یا برف ہو، جو بھی ہو، ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، لیکن حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ حل نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ یہ ہم سے بات کرتے آئین و قانون کی خیبر پختونخوا میں، یہ یہاں پہ کیا ہے، نہ عدلیہ کو مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کی جو بھی توقیری ہو رہی ہے ان پہ ان کو کوئی کچھ کہتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ایک قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بہنیں بیٹھے ہیں، کہیں پہ کبھی واٹر کینن پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی پہ یہاں پہ فیاریں ہوتی ہے، لہٰذا اس طرح حکومت ہی نہیں چلتی۔ پچھلے ہفتے آپ یہاں پہ موجود تھے، ہم نے دیکھا سر اس وقت جو کچھ ہوا، آپ اراکین اسمبلی یہاں پہ عوام کے منتخب نمائندگان تھے، پھر پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کے لیڈر کی بہنیں یہاں پہ موجود تھی، جو کچھ ہوا سر کیا اس کی آئین اور قانون یا پھر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے میں نے تو کہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ظلم و جبر ہے، نہ تو یہ خود قانون مانتے ہیں، نہ آئین مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی مانتے ہیں، نہ عدلیہ کو چھوڑتے ہیں۔ یہ جس نے بھی حق و سچ کی آواز اٹھائی ہے ان کو اس نے یا تو مارا ہے، قتل کیا ہے، یا جیل میں ڈالا ہے، لہٰذا یہ جو یہاں پہ پستائیت ہے، یہ جو عدالتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انتظامیہ کو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں، جو پارلیمنٹ کو غلام بنایا ہے، ایک ٹاؤٹ کے ذریعے انہوں نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہے، تو لہٰذا ملک کو تو دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے، بلکہ پھنسا چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ شکریہ سر۔ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں۔ سر آج پھر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بس یہ جو غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، بار بار ظلم کو بڑھاتے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جتنا ظلم کرتے ہیں اتنے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ ان کی نظر آ رہی ہے۔ مطلب کہ بہنوں کو یا بشرا بی بی کے خاندان کو ان سے نہ ملنے دینا
اس میں کوئی ہمیں کوئی نظر نہیں آتی نا، صرف خوف نظر آتا ہے. سر ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ابھی ان کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے، تو دوسری طرف ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، تو سر کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کی راہ ہے کوئی آگے؟ دیکھیں مذاکرات تو اگر یہ شہباز شریف کا سنا ہے کہ انہوں نے آج کوئی بات کی ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ان کے پاس کوئی اتنی بھی وہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کسی کی کرا دیں، تو پھر ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے. تو سر آپ کے کیا مطالبات ہوں گے اگر مذاکرات ہوتی ہیں؟ پھر پہلے مذاکرات پر تو آئیں، مطالبات پہلے ایک دفعہ دیکھیں ہماری ہوئی تھی آل پارٹیز کانفرنس، جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اچکزئی صاحب جس کے سربراہ ہیں، انہوں نے جو ہے پوری قرارداد دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کرنا ضروری ہے، اور مذاکرات کا انہوں نے ایک شرط رکھا ہے کہ پہلے ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے، تو وہ شرط پوری کریں پہلے، پھر بات کریں گے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. نصیر تنولی ایڈوکیٹ ایبٹ آباد سے. شاہ جی دس از ویری انفارچونیٹ سر کہ یہ جو ہائی کورٹ کے اسپیشلی جو سب سے بڑی ہماری کانسٹیٹیوشنل کسی بھی صوبے کی کورٹ ہوتی ہے یا ہمارے کیپٹل کی، اس کے باوجود اگر ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہو رہی ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. کسی بھی ہماری ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کے اندر اور اب عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، اور عدالتیں آزاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پراپر فنڈامنٹل رائٹس اس کو ملتے ہیں. اب ایک آرڈر ہائی کورٹ کا آتا ہے اور وہ اس کی جیل حکام جو ہیں وہ اس کی کمپلائنس نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عدالتوں کو نہیں مانتے ہیں. جو سوسائٹی جو معاشرہ عدالتوں کو نہیں مانتا ہے وہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے. ہم اس میں آج ہزار یکجہتی کے لیے اسپیشلی ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہ جو لیٹسٹ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی اور بلا وجہ کی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں فیک اور فریولس قسم کی، اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس سینس میں کہ ایک تو ایف آئی آر ہو جاتی ہیں، پھر اتنا ہر ایک بندے کا بیسک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کورٹ آف لا میں جا کے خود کو سرنڈر کرے اور اس کے بعد جو بھی اس کو اویلیبل ریمیڈی ہے ایز پر لا اس کو اویل کرے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہونے دیا جاتا ہے. یہاں جگہ جگہ پر ہمیں شکایات ملی ہیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں کہ یہ لوگ جیسی کورٹ کو اپروچ کرنے کے لیے جاتے ہیں جو کنسرن کورٹ ہوتی ہیں تو اس میں ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. ایون کورٹ پریمیسز کے اندر سے بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے جو کہ ان کو اپنی پراپر کورٹ آف لا تک نہیں پہنچنے دیا جاتا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس ریمیڈی کو سیک کرنے کے لیے ایڈجیسنٹ جو اسٹیٹس ہیں یا ایڈجیسنٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جا کے ریلیف لیتے ہیں. اور اب وہ ان جو ایڈجیسنٹ جیسے ہمارا پروونس ہے کے پی کا کہ اس میں بھی جا کر یہ ریلیف جب لیا جاتا ہے تو اس میں اتنا برڈن آف ورک ہو گیا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے لوگ آرڈرز لے کر آتے ہیں تو پھر اس کی کمپلائنس کے لیے بھی یہاں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ایک آرڈر وہاں کا پریویلنگ آرڈر لینے کے باوجود بھی لوگوں کو یہاں پر دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیے ہوئے وہ اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو ہم آج بیسیکلی جو آئی ایل ایف ہزارہ اور آئی ایل ایف کے پی ہم لوگ یہاں پہ اسی سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. آپا سے بھی ملاقات ہوئی ہے ہماری اور آئی ایل ایف ایبٹ آباد بھی، تو آپا سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو یہی چیزیں ڈسکس، علی زمان خان لوگ آئے ہوئے ہیں سارے پشاور سے بھی، تو ہماری بیسیکلی یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جو رول آف لا ہے بیسیکلی اس کا جو پلر ہے وہ کورٹس ہیں. اگر کورٹس کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوگی تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. ایک سوسائٹی کے اندر، ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے جو ہم کرتا دھرتا ہیں، جو سسٹم کے جن کے سمجھتے ہیں، جو سسٹم جن کے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے اور اس پہ کرنا چاہیے کہ ایک پرسنل پسند ناپسند سے ہٹ کر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ملک کا فیوچر بھی ہے انہی عدالتوں میں، اس ملک کا فیوچر ہے. اگر عدالتوں کی آرڈرز کی کمپلائنس نہیں ہوگی تو یہ ایک مشکل وقت ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے گا. سر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ 2 کیس میں جو سزائیں ہیں ان کے خلاف اپیل کے لیے وکالت نامے سائن کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے وکیل آتے ہیں اڈیالہ جیل اور وہیں سے وہ واپس چلے جاتے ہیں. سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شاہ جی اس میں دیکھیں میں پہلے بھی عرض کیا کہ کسی بھی ملزم کا جب تک کہ اس کو سزا نہیں ہو جاتی ہے یا اپیل کا اس کا رائٹ نہیں ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی وکیل کرے اور کسی بھی کورٹ آف لا میں جہاں کے اویلیبل اس کی ریمیڈی ہوتی ہے وہ اس کو اپروچ کرے. میں نے یہ بات پہلے بھی یہ کہی کہ اگر وکیل نہ کرنے دینا
عدالت سے ملاقات نہ ہونے دینا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کلین چٹ دے دیں اور عدالتوں کا ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر کلین چٹ دے دیں. ہم نے پہلے بھی مقدمات کا سامنا کیا ہے, فیک اور بوگس قسم کی ایف آئی آرز اور مقدمے ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں. ہم نے ان کو بھی فیصلہ ان کے خلاف ان کو چیلنج کیا, ان کے لیے لڑے ہیں. ہم اب بھی لڑنے کو تیار ہیں, لیکن اتنا کم سے کم ہو کہ آرڈر کمپلائنس ہو. ایک ججز کو, کورٹس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے, جو ہم سب کا بھلا ہے اس میں. اس کے پیچھے نیک نیتی ہوتی ہے. نیک نیتی ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, اس ٹائم بال ہے خان صاحب کے کورٹ میں. خان صاحب ان کے کسٹڈی میں. خان صاحب نے جو ذمہ داریاں دی ہیں, یہ اگر واقعی سنسیئر تھے پہلے تو اسپیکر چیمبر میں کہا گیا کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی, نہیں کروائی گئی. چیف منسٹر 4.5 کروڑ پاکستانیوں کی اکائی کا چیف ایگزیکٹو, اس کو وزیر اعظم کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا. ان کو کیا کہا گیا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ سنجیدہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اگر پی ٹی آئی, آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, آپ کی اس وقت آپ جو بھی فارم 47 کی حکومت جو بھی ہے, آپ انیشیٹو لیں پارلیمان کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے. یہ جھوٹے مقدمات جو آپ نے بنائے ہیں یہ ان کے گلے پڑیں گے, یہ آپ یاد رکھیے. اصل چیز کیا ہے, خان صاحب ان کی کسٹڈی میں, ان کو انگیج کریں. یہ جھوٹے مقدمات, یہ جو بربریت, یہ ظلم 71 سالہ ان ماؤں قوم کی ماؤں کو, بیٹیوں کو نہیں ماؤں کو, ان کو یہ گھسیٹ رہے ہیں, چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں. آپ بنیادی حقوق سلب کر رہے ہیں. صوبوں میں جس طریقے سے بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, کسانوں کے اوپر جو شب خون مارا ہے انہوں نے, عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ مہنگائی کی شکل میں. اور آخری چیز, یہ پاکستان کے ساتھ بے وفائی ہے, پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ بے وفائی ہے. اس ٹائم پہ ایک شخص جو صرف پاکستان کی اور آنے والی نسلوں کی بات کرتا ہے, جب خطے کی بات آئی تو اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا تو کیا خان کا میسج تھا؟ آئی ایم ایف کے حوالے سے 2 دفعہ خان کا میسج کیا تھا؟ ہندوستان کے حوالے سے خان صاحب کا میسج کیا تھا؟ افغانستان کے حوالے سے خان صاحب کا میسج کیا تھا؟ وہ صرف پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ان کی نیک نیتی اگر ہے تو ان کو خان صاحب سے بات کرنی چاہیے, اور خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ جن کو ذمہ داری خان صاحب نے دی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب, راجہ علامہ ناصر عباس صاحب, اور پھر چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور صوبائی قائدین. پی ٹی آئی کی جو کور ٹیم ہے, یہ 20-25 لوگ جو خان صاحب کی مشاورت, اس میں خان صاحب کی بہنیں بھی ہوں, ان کو انگیج کر کے ان سے بات کی جائے تاکہ اس کا لائے عمل ڈھونڈا جائے. اچھا شہریار صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بڑے قد کاٹ والے سیاستدان ہیں, وہ اڈیالہ کے دروازے کھول سکتے ہیں, وہ اگر چاہیں تو یہ سارے جو اس وقت مذاکرات ہیں ان کو کامیاب بھی کر سکتے ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کوئی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے رہنما یہ اس وقت میڈیا پہ گفتگو کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں. دیکھیے جی, ہمارا تو یقین اللہ سے ہے, اللہ سے ہونے کا یقین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور امام الانبیاء کی سنتوں سے ہونے کا یقین. کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, اس ڈیبیٹ میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے. 8 فروری سن 2024 کو پاکستانی قوم نے ان نام نہاد پارٹیوں کو ریجیکٹ کیا. ابھی بھی یہ بائی الیکشنز میں کیا کیا, کیا گل کھلایا, پوری قوم کو پتہ ہے. ہم ان چیزوں میں ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہم ایک چیز کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو, حق اور سچ کا بول بالا ہو, اور یہ جو جبر کا نظام ہے یہ اس لیے ختم ہو کہ یہ ایک عمران خان یا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بات ہے. تمام اکائیوں کی جوان مایوس ہو رہے ہیں. 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ملک سے جا چکے ہیں, کاروباری پڑھے لکھے. جائیں کسی یونیورسٹی کالج اسکول میں, آپ کو جوان مایوس نظر آئیں گے. عام کاروباری پاکستان میں سسک رہا ہے. کسان کی بنیاد کو ایک قسم کا تباہ کر دیا گیا ہے. آپ کے ملک کے اندر جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے, جس کے پیچھے ایک خاص سوچ ہے, وہ وقتی طور پہ تو شاید کامیاب ہو گئے, لیکن وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. صرف میسیج ہی ہے, کون کیا ہے کون نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. پارلیمان سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. لوگ خاص کر جوان اشتعال میں آ رہے ہیں, لوگ مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک طرف ہندوستان, ایک طرف افغانستان کے بارڈر سے ہندوستان پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو اس تمام ماحول میں
قوم کی یکجہتی، قوم کی سلامتی، پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک ہی آواز ہے، اللہ کے بعد اور اللہ کے محبوب کی سنتوں کے بعد اس ملک میں ایک لیڈر ہے عمران خان. اس سے بات کریں، ان کو انگیج کریں. اس ملک کے مسئلے بھی حل ہوں گے، کیونکہ وہ ذات کی بات نہیں کرتا، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. اور یہ میرا میسج ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، جنہوں نے کہا گیا کہ جی پاکستان کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. وہ پارٹیاں ایکسپوز ہو گئی ہیں، ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، عوام میں وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتی. آج ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں، کسی لیڈر کے لیے نہیں، اس ملک پر رحم کریں، کیونکہ خان اپنی بات نہیں پاکستان کی بات کرتا.